आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम अपने घरों को कब्रें ना बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए वहां से शैतान जो है वो भाग जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम हदीस पढ़ रहे थे, आपने सूरह बकरा और आले इमरान के बारे में फरमाया कि हज़रत अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि ये रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी होगा। और दो रोशन सूरतें बकरा और आले इमरान जो है वो पढ़ो। ये क़यामत वाले दिन दो बदलियों या दो परिंदों की तरह सफ़े बांधे, दो झुरमुटों की तरह जो है वो दो झुरमुटों की तरह होंगी, जो अपने पढ़ने वालों के बारे में अल्लाह ताला से जो है वो तकरार करेंगी। सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि इसका पढ़ना जो है वो बाइस बरकत है और छोड़ना जो है वो हसरत का सबब है। जहाँ ये सूरत पढ़ी जाती है वहाँ जादू का असर जो है वो नहीं होता। तो देखें, इस सूरत की अजमत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये जो है सूरत कितनी अहम सूरत है। और इस सूरत को सीखने के लिए हज़रत उमर फारूक ने इसके अहकामात को सीखने के लिए 12 साल जो थे वो लगा दिए, सुभान अल्लाह। और उनके बेटे अब्दुल्ला ने 8 साल में सूरह बकरा को सीखा। तो सूरह बकरा जो है वो बहुत सारे मज़ामीन पर जो है वो मुश्तमिल भी है। उनमें से तौहीद भी है, सबसे पहले तौहीद का जिक्र आता है, फिर रिसालत है, आखरत है, इबादत है, मामलात आते हैं, माशरती मामलात जो हैं वो भी आते हैं, घरेलू मामलात का भी जिक्र आता है, इखलाकियात का भी जिक्र हमें इसमें मिलेगा, और हमारी ज़ाहरी इस्लाह की भी बातें हैं और हमारी बातनी इस्लाह की भी बातें सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई हैं। तो सुभान अल्लाह, ये इतनी फजीलत की हामिल सूरत है कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा रोज जो है वो घर में तिलावत किया जाए। अगर घर में आप पढ़ नहीं सकते तो इसको तिलावत लगा कर जो है इसको सुना जाए। और बेहतर यही है कि सुबह उठते ही जो है जब हम नमाज पढ़ते हैं या हमें कुछ इसका पाठ जो है वो याद करना चाहिए, ताकि हम अपनी नमाज में सूरत फजर की आयात में उसकी रिकात में जो है फर्जों में जो है वो इसकी तिलावत कर सकें। तो इंशाल्लाह अब शुरू करते हैं हम अपनी इसको सूरत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम हरूफे मुक़त्ताआत में से हैं। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ज़ालिकल किताबु, ये किताब। ज़ालिका वैसे तो इशारा बईद है, लेकिन कुरान की अजमत को बयान करने के लिए इसको इशारा करीब करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं, फिर इसकी तफसीर देखेंगे। तो ज़ालिका ये, अल किताबु किताब, ला नहीं, रईबा शक। किताब, किताब तो आम भी किताब होती है, लेकिन जहां पर अलिफ लाम आ जाए वो किताब जो है वो मारफा हो जाती है नकरा से। नकरा मारफा का तो सबको पता होगा, मारफा जो एक खास चीज होती है। तो कुरान जो है वो बड़ी खास चीज है, आम चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, ये कोई आम सी बात नहीं है, ये आम किताब नहीं है, आम किताबों जैसी किताब नहीं है, बल्कि ये एक खास किताब है। तो देखिए, इस खास किताब को जब हम पढ़ने के लिए इरादा करते हैं तो पहले क्या करते हैं, तहारत को करते हैं। पहले हम अपनी तहारत करते हैं, यानी वुजू करते हैं, और फिर इस किताब को लेकर जो है वो बैठते हैं। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको हम बावुजू होकर खोल लें। सिर्फ कुरान पाक को अल्लाह ताला ने ये दर्जा दिया है कि इसको बावुजू होकर जो है वो खोला जाता है। जालिका ये, अल किताबु किताब, ला नहीं, रईबा शक, कोई शक, यानी इसमें कोई शक, फी ही इसमें नहीं, यानी इसमें कोई शक नहीं।
ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ہدن کا روٹ ہوگا ہا دال جا، اور للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. متقین کا روٹ ہے واو کاف اور یا. روٹ اس کو کہتے ہیں جس سے لفظ بنتا ہے، یعنی جو اصل لفظ ہوتا ہے اس کو روٹ کہتے ہیں. جس سے لفظ آگے بنتا ہے اس کو روٹ کہتے ہیں. الذین وہ جو، یؤمنون الذین لوگوں کو بھی کہتے ہیں، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں. یؤمنون امن سے ہے، اس کا روٹ ہوگا الف میم نون یا حمزہ میم نون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر. غیب کا روٹ ہوگا غین یا اور با. وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی ساتھ غیب کے، با کا معنی ساتھ، غیبی غیب پر. ویو اور، واؤ کا معنی جہاں پہ بھی آئے گا وہ اور کے معنی میں ہی ہوگا. یو کی، یا کا معنی وہ، کیمون الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو. یقیمون اس کا روٹ ہوگا کاف واو میم، قوم جیسے لکھتے ہیں اسی طرح. الصلاۃ نماز. ومما اور اس سے، واو پھر آ گیا، اور اس سے جو، رزقناہم رزق دیا، رازا کا رزق، نہ ہم نے، ہم انہیں جو رزق دیا ہم نے انہیں. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یا کا معنی وہ آئے گا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ یقیمون کا پڑھا کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. وا اور مما اس چیز سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ جو، واو پھر آ گیا وہ، اور وہ جو یعنی وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا انزلہ کا روٹ ہوگا نون زالام، نون زالام. الیکا آپ کی طرف. ایک ہم علیکا ہوتا ہے عین کے ساتھ ہوتا ہے، اور الیکا دونوں میں فرق کر کے پڑھنا ہے. عین کی ساؤنڈ جو ہے وہ علیحدہ نکلے گی، الیکا جو ہے وہ بڑا نرمی سے پڑھا جائے گا، اور علیکا جو پڑھا جاتا ہے وہ گلے سے آواز نکال کر پڑھا جاتا ہے. الیکا آپ کی طرف، الی طرف کا آپ کی. وما اور جو، دیکھیں واؤ کتنی دفعہ آ گیا اور یہ کتنے معنی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. اور جو انزلہ نازل کیا گیا، پھر اس کا روٹ وہی آ گیا نون زا لام. من قبل کا آپ سے پہلے، من سے، قبل کا تجھ سے پہلے، جو آپ سے پہلے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہیں گے کہ تجھ سے پہلے، بلکہ ہم ادب کرتے ہوئے کہیں گے آپ سے پہلے. قبل کا پتہ ہے آپ کو، جو پہلے چیز ہوتی ہے، قبل اور آخر. وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے، با پھر آ گئی، پہلے بھی با آئی تھی اوپر، اس کا معنی ساتھ ہی ہوگا، واو پھر آ گیا، اور بالآخرتی ساتھ آخرت پر. ہم وہ، ہم کا معنی جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ وہی لوگ، ہمیں یقین ہو جائے، یوقینون وہ یقین رکھتے ہیں. بالآخرتی ساتھ آخرت پر. آخرہ اس کا روٹ کیا ہوگا حمزہ خارا، یعنی آخر. یہ کام میں آخر میں کروں گی، تو آخر والا کام کیا ہوتا ہے بعد ہے، دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے. ہم وہ، یوقینون یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. اولئک بھی اسم اشارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اشارہ کیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ بعید ہے، اشارہ قریب کا ہے. الا پر، ہدن ہدایت پر، یعنی یہی لوگ ہیں ہدایت پر. من ربہم اپنے رب کی طرف سے. من کا معنی سے، ربہم
اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، واو پھر آ گئی، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، ہم پھر تاکید کے لیے آ گیا کہ وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون کا روٹ ہوگا فا لام ہا، ان الذین بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء یعنی کفر سے جو ہے وہ کافرو کا لفظ ہے، کیونکہ اردو اور عربی کے کئی لفظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو اسی لیے اجمیوں کے لیے قرآن جو ہے وہ پڑھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اور ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، اس لیے جو ہمارے بچے انگلش بولتے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے، جبکہ ہمارے اردو بولنے والے بچے ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء یکساں ہے یا برابر ہے، علیہم علیہم ان پر، دیکھیں اس علیہ میں اور پہلے علیہ میں فرق ہے، یہ عین کے ساتھ ہے، وہ پہلا حمزہ کے ساتھ تھا، ان پر، آ انذرتہم، آ کا معنی کیا، خواہ، کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہ، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا نہیں، لا کا معنی نہیں میں آئے گا، اور ام کا معنی جو ہے وہ استفہامیہ ہے، یعنی یا آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختمہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، ختمہ کی کا روٹ ہوگا خاتامیم، یہی آئے گا جو ختمہ ہے، اسی یہی ہے، ختم کا معنی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، مہر جیسے خطوں پر جو ہے وہ سٹمپ کیا جاتا ہے ان کو، وہی مہر ہے، اللہ کا معنی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، تو قلب کی جمع جو ہے وہ قلوب ہے، قلوب کاف موٹے کے ساتھ، قاف لام با اس کا روٹ ہے، وعلا اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلا اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، ابصارہم دو آنکھیں اور بصر جو ہوتی ہے وہ ایک آنکھ ہوتی ہے، با صاد را اس کا روٹ ہوگا، غشاوتن پردہ ہے، غشاوہ غین شین یا، غشیہ جیسے کسی کو غشی پڑ جاتی ہے تو کیا آتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وا اور لا ان کے، ہم ان کے لیے، لام کا مطلب لیے ہوتا ہے، واؤ کا معنی اور ہے، عذاب عذاب ہے، عذاب کا روٹ کیا ہے، عین زابا، عین الف کو صرف نکال دینا ہے، باقی بھی وہی روٹ ہے اس کا، تو عذاب عذب کہتے ہیں جو کہ مٹھاس سے خالی ہوتا ہے، عظیم بڑا، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، تو اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے معنی جو ہیں وہ لکھ لیے ہوں گے، اور اگر نہیں تو ہر گھر میں لفظی ترجموں والے قرآن موجود ہیں، تو آپ دیکھ کر بھی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ریکارڈنگ کی جاتی ہے تاکہ آپ اس سے بار بار سن کے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف جن کا معنی ہمیں کوئی نہیں پتا، اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے اس کی مراد کو، یعنی اس کا معنی آج تک کوئی بھی کر نہیں سکا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی اس کے معنی جو ہیں وہ نہیں بتائے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ قرآن پاک جو ہے، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے، کیونکہ ہر آتھر جو ہوتا ہے وہ پہلے اپنی کتاب کا تعارف کرواتا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت اس کتاب کے آتھر ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ نہیں شک، فیہ اس میں، یعنی ایسا شک جو کہ بے چین کر دینے والا ہو،
تو قرآن پڑھ کے انسان کو ہمیشہ سکون حاصل ہوتا ہے، کبھی اس میں جو ہے اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی کسی پڑھنے والے کی۔ تو لا ریبہ نہیں شک، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، فی ہی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، کہ کیونکہ پیچھے انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا تھا سورۃ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو کیسے قبولیت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے پورا قرآن جو ہے وہ نازل کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی جو ہے وہ 3 اوصاف بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم جو ہے سب سے پہلے کامل اور اکمل کتاب ہے، یعنی بالکل کامل ہے، اس میں کسی بھی کمی اور کوتاہی جو ہے اس میں نہیں ہوئی۔ اور نمبر 2، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کوئی بھی شک نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی لفظ نعوذ باللہ من ذالک کے کوئی لفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، نہیں، بالکل پرفیکٹ کتاب ہے، کیونکہ اس کے اتارنے والا ہی پرفیکٹ ہے جس نے اسے نازل کیا ہے، جس کا یہ کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ نمبر 3، متقی اور مومنوں کے لیے ہدایت کا مصدر ہے، یعنی متقی اور مومن جو ہیں اس سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے یہ ہدایت کا سب سے بڑا سورس جسے ہم کہتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربیوں کی زبان میں ہی نازل کیا، عرب میں نازل کیا، کیونکہ وہ جو تھے جس دور میں قرآن پاک اترا تھا تو اس دور میں وہ لوگ جو تھے وہ شعر و شاعری میں بہت زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کلام نازل کیا، تو پھر جب ان کو اس چیز میں شک ہونے لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود سے ہی گھاڑ لاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم شک میں ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو پھر کوئی صورت اس طرح کی بنا کر لے آؤ، لیکن وہ ایک بھی آیت جو تھے وہ بنا کر نہ لا سکے، کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ مطمئن ہو کر اس سے ہدایت حاصل کرے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ہی سب سے بڑا منبع ہے، سورس ہے۔ تو آج ہم نیت یہ کریں کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کو حاصل کرنا ہو، ہمارا مقصد ہدایت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں صرف اگر ریڈنگ کی صورت میں یا صرف ثواب لینے کی صورت میں تو وہی کچھ ہی ملتا ہے، اگر ہدایت کی نیت سے ہم نہیں پڑھتے تو ہدایت ہمیں نہیں ملتی۔ تو ہمیں جب قرآن پڑھنا ہے تو ہدایت کی نیت لے کر پڑھنا ہے کہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو ہدل للمتقین، یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے یعنی متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرک سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اب تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ متقی اور تقوی، جیسے کہ اس کی تفسیر ایک صحابی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہیں؟ یعنی حضرت عمر کہتے ہیں ان سے، ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا آپ کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ پوچھا پھر کیسے گزرے؟ یعنی کانٹے راستے میں پڑے ہوں تو آپ کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اور جسم کو بچا کر گزرا۔ تو سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں کانٹے ہی کانٹے بکھرے پڑے ہیں تو ہم نے جو ہے
وہ ان کو کیسے چلنا ہے، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. یہ نہیں کہ بلا سوچے سمجھے جو دل میں آیا وہ کر گزرے، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے ہم نے رک جانا ہے. جیسے کہ ابو ہریرہ نے ایک آدمی سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کیا بتایا، بہت ہی پیاری بات کہی کہ چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے. چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقویٰ ہے. اسی طرح زندگی بسر کرو جس طرح کانٹوں والی زمین پر چلنے والا انسان ان کو دیکھ کر بچتا ہے. چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹی کنکریوں سے ہی پہاڑ بن جاتا ہے. جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو وہ اس پر توبہ نہیں کرتا تو وہ مل مل کر گناہوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں. تو کیونکہ انسان جو ہے وہ تقوی کے درجے کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ کسی ناجائز کام میں مبتلا ہونے کے خوف سے جائز کو بھی ترک نہ کر دے. تو انسان کو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اپنا آپ سمیٹ سمیٹ کے اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے ہی بچانا ہے جیسے کہ انسان کانٹوں کے پاس گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا جو ہے وہ مجھے چوب نہ جائے. تو یہ تھا ہماری پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی مانگتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہدایت کا سامان بنا دے اور ہمارا شمار جو ہے وہ پرہیزگاروں میں کر دے جو اپنی زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے گزارتے ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے. اب ایمان کا تعلق جو ہے انسان کو متقی بننے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ایمان لانا ہوگا. ایمان کس پر لانا ہے؟ بالغیبی، بن دیکھے. یعنی ایمان کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. یعنی اگر میں نے کوئی بات کہی تو آپ اس کو سچ سمجھیں گی کہ واقعی یہ بات سچی ہے. یعنی کسی کا اعتماد ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا یا کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے کا نام ایمان ہے. اور اس کا یہ لغوی معنی ہے. اور شرعی معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ آنکھوں سے اوجھل ہے، یعنی جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اور اس کی اطلاع ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کی زبان پر دی گئی ہے. جیسے جنت ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے. دوزخ ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ ہم دوزخ سے بچنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے. حساب ہے، جن ہیں، فرشتے ہیں، جنوں کو ہم نے نہیں دیکھا. حساب کتاب سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کہیں پوچھ نہ لے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی میں ہی آتی ہیں. اور حساب کتاب کے بارے میں جو ہے وہ ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان کر دینا. اور یہی بات جو ہے وہ غیب ہے، یعنی ہم نے دیکھا تو نہیں کیسے حساب کتاب جو ہے وہ ہمارا ہوگا. اور اس کے علاوہ فرشتے نہیں ہم نے دیکھے لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے فرشتے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. انسان کی روح ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو روح اوپر چلی جاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. ہمارے اپنے جسم میں روح ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اور پل صراط ہے، وہ بھی ہمیں یقین ہے کہ واقعی ہم نے پل صراط سے جو ہے وہ اس کو پار کرنا ہے اور اس پر گزرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. یعنی کائنات میں بکھری ہوئی تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا ایک رب ہے. تو یہ ہے ایمان کا شرعی معنی کہ ہم نے ایمان جو ہے وہ کن چیزوں پر لے کر آنا ہے. یہ چیزیں یعنی ان چیزوں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو پھر جب ہمارا ایمان ہوگا تو پھر ہم اس پر عمل بھی کریں گے.
یعنی جب ایمان کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے تو انسان اس کو عمل میں بھی لے کر آتا ہے، تو یہی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایک معنی مفسرین نے ایمان کا یہ بھی لیا ہے کہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ انسان اور حیوان میں فرق ظاہر کرتی ہے۔ انسان جو ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جبکہ حیوانوں کو اس چیز کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں الذین، ان لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں وہ کتنے تقوی والے ہیں، کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے؟ ہم ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، واو اور یقیمو، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ یعنی نماز پہلے ایمان کے بعد سب سے بڑی شرط جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی یہاں پر، وہ اقام الصلاۃ ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے پہلا فریضہ ہے ایمان کے بعد، اور الصلاۃ هو الدعاء، نماز ہی کیا ہے؟ دعا ہے، کیونکہ وہ ہم 5 ٹائم پہ جو ہے وہ اپنے افعال جو ہم کرتے ہیں، کبھی اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اوپر نیچے اتنی جلدی ہوئے جیسے کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، نہیں، ہماری نماز صرف ایکسرسائز تک نہ رہے بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر اس کا سجدہ کرنا ہے، اور پھر خاص ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اس اوقات کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ نیت کا تعلق بھی جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے دل میں نیت کی کہ ہم زور کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، نیت ہے ہم مغرب کی نماز پڑھنے لگے ہیں، نیت ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے لگے ہیں، اور پورے آداب کے ساتھ اور قواعد شرعیہ کی پابندی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کیا جائے۔ اگر تدبر کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جائے گی تو وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح موجود نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عبادت میں دیکھیں لطف نہیں آتا، ہم کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مزہ کوئی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کے معنوں سے غافل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے رب العزت سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ دوسرا ان کا کیا طرز عمل ہوگا؟ پہلا ایمان، دوسرا نماز، اور تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وَمِمَّا، اور اس چیز سے، رزقناہم، جو دیا ہم نے ان کو۔ رزق کا معنی بھی، رزق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، صحت بھی آ جاتی ہے، ہماری اپنی صلاحیتیں بھی آ جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی، ہر انسان کو جو ہیں وہ صلاحیتیں دی ہیں، کوئی کسی علم میں فائق ہے، کوئی کسی علم میں فائق ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف علم جو ہیں وہ دیے ہیں۔ جو علم کا مل جانا ہے وہ بھی رزق ہی ہوتا ہے۔ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے، کسی کو گھر کے کام بڑے اچھے کرنے آتے ہیں، کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ينفقون کا جو روٹ ہوگا نون فا قاف، یا کا، ينفقون کا جو یا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ، نون فا قاف، اتنا اس کا روٹ ہوگا، اور واو اور نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، علم دیا ہے تو وہ لوگوں کو علم پہنچاتے ہیں، اگر مال و دولت بھی ہے تو لوگوں کو مال و دولت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مال و دولت میں سے جو ہے وہ خرچ کرو، جو بھی اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو دبا کر نہ بیٹھو، صرف اپنے لیے ہی نہ سمجھو بلکہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرو، کیونکہ جب انسان کا ایمان پختہ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اللہ رب العزت نے ہی دیا ہے، میری اپنی عقل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں، تو پھر غریبوں اور مسکینوں پر جو ہے وہ خرچ کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور پھر اس کا دل جو ہے وہ لالچ سے پاک ہوتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے دیا ہے
وہ مجھ سے چھین بھی سکتا ہے. اگر آج میرے پاس رزق ہے تو کل یہ میرے سے جا بھی سکتا ہے. تو لہٰذا پھر اللہ کے ڈر سے وہ غریب لوگوں پر جو ہے وہ خرچ کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی اللہ نے اس کو بہترین صلاحیتیں دی ہیں وہ لوگوں کے لیے خرچ کرے. اگر کسی کو اچھے کام آتے ہیں تو وہ کسی کا اچھا کام کر کے جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ لے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. کیونکہ جو جتنا خرچ کرے گا اپنی صلاحیتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتیں اور بھی زیادہ بڑھا دیں گی. اگلی آیت یعنی 3 صفات اس میں متقین کی بیان کی گئی ہیں. چوتھی صفت ان کی آ گئی والذین، اور وہ لوگ، پھر واو آ گیا الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. یہاں پر الذین یؤمنون تھا پچھلی آیت میں، اگلی آیت میں والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ما اس، یعنی جو اس کے ساتھ انزلہ اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف قرآن پاک اتارا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، وما انزل، اور جو اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی کتابیں جو ہیں وہ نبیوں پر اتری. تورات، زبور، انجیل، 3 آسمانی کتابیں سب کو پتہ ہے کہ اتری ہیں. اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اتری ہوئی کتابیں ہیں. اگرچہ وہ صحیح شکل میں اب موجود نہیں ہیں لیکن اتری ضرور تھیں اور اس وقت وہ صحیح حالت میں اتری تھیں. وبالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. چوتھی صفت ایمان والوں کی، متقین کی کیا بتائی گئی ہے کہ وہ قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں اور جو قرآن پاک سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. اور آگے ان کی 5ویں صفت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ بالآخرتی، اور آخرت کے ساتھ، با پھر آ گیا، واو بھی آ گیا اور با بھی آ گیا، اور ساتھ آخرت کے، ہم، وہ، یعنی یقین کا معنی یہاں پر تاکید کا معنی آ رہا ہے. ہم، وہ یقین رکھتے ہیں، ان کو بڑا پکا یقین ہے کہ آخرت جو ہے وہ آئے گی. تو یہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ جو ہیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کیونکہ متقین کی بھی جو ہیں وہ بہت ساری قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ تھے جو کہ پہلے مشرک تھے، پھر اسلام لائے، وہ بھی متقی میں شامل ہو گئے. پہلے مشرک تھے، بالکل اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر اسلام لے آئے. اور دوسرے وہ لوگ یعنی متقین میں سے جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوہرا اجر جو ہے وہ رکھا ہے کہ جو عیسائیت اور یہودیت سے مسلمان ہوتا ہے ان کے لیے دوہرا اجر ہے. جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، یعنی ان کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک اہل کتاب کا وہ فرد جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور پھر آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی اتباع کی اور آپ کی تصدیق کی، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. سبحان اللہ. یعنی جو یہودیت اور عیسائیت سے مسلمان ہو جاتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اور نمبر 2 وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے. یعنی اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے فرائض کو وہ بجا لاتا ہے، اور پھر اپنے مالک کا جو اس کا آقا ہے اس کا بھی وہ حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے. نمبر 3 جس آدمی کی لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح غذا دے، پھر اسے اچھی طرح ادب سکھائے، یعنی اس کا کھانا پینا اچھا رکھے، اس کو ادب سکھلائے اور پھر اسے آزاد کر دے. یعنی پہلے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، اب تو سب آزاد ہیں. اسے ادب سکھائے اور پھر اسے آزاد کر دے یا اس سے شادی کر لے تو وہ بھی دگنے اجر کا مستحق ہے. یعنی سبحان اللہ، ان 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوہرا اجر دیں گے. تو وہ بالآخرت ہم یوقنون کہ وہ آخرت پر جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہے اور اس میں ہمیں اچھا اور برا بدلہ ملنا ہے. یہ نہیں کہ ہم گناہوں میں زندگی بسر کرتے رہیں اور امید لگائیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا. نہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ٹیچر اپنے
स्टूडेंट को कोई पर्चा देता है कि ये हल करो बैठकर, अगर तो वो कुछ हल कर लेता है तो वो फिर भी उसको रायती नंबर देकर पास कर देता है, उसने मेहनत की है, लेकिन एक आधे सवाल में गलती हो गई तो टीचर जो है वो उस पर थोड़ा उसके साथ काइंड हो जाता है कि नहीं ये मेरा स्टूडेंट है, तो उसको पास कर देता है। अगर उसने बीच में कुछ भी ना किया हो तो वो उसके ऊपर जो है वो क्या करेगा, उसको क्रॉस कर देगा उसकी हर चीज को और उसको जीरो ही देगा कि इसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। तो यही हाल हमारा होगा कि ये हम कमरा इम्तिहान में अब इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं, यानी हमारा पर्चा जो है वो हमारे हाथों में और हम हल कर रहे हैं, चाहे उसे सही हल कर लें या गलत हल कर लें, ये हमारे अब इख्तियार में है। और फिर इसके नंबरिंग जो है वो हमारे क़यामत वाले दिन हमें मिलेंगे और पता चलेगा कि हमने दुनिया में जो अल्लाह ने पर्चा दिया था वो सही भी हल करके आए हैं या कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ही, यानी पेपर हमारा इंग्लिश का हो और उसमें हम मैथ कर रहे हो या मैथ का पेपर हो तो इंग्लिश कर रहे हो, तो वो पेपर कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा, उसका फिर क्या है, उसका जीरो ही जो है वो उसके मार्क्सिंग होंगे। तो इसलिए हम कमरा इम्तिहान में हैं तो बड़े एहतियात के साथ इस दुनिया में जो है वो जिंदगी बसर करनी है, क्योंकि दुनिया जो है वो दारुल अमल है और दारुल इम्तिहान है, और आखिरत जो है वो क्या है, दारुल जज़ा है। उसमें हमें अच्छे और बुरी चीज़ों का बदला जो है वो वहाँ पर जाकर मिलेगा। और ये ज़िंदगी जो मिली है ये एक ही दफ़ा मिली है, इसको दोबारा हमें नहीं मिलना। जब ये ख़त्म हो गई तो फिर ख़त्म हो गई, उसके बाद कोई ज़िंदगी हमारे पास नहीं होगी कि हम जाकर जो है वो अच्छे अमल कर सकें। तो किसी को भी अपनी ज़िंदगी के बारे में शऊर नहीं है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो कितनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है कि हो सकता है कि जो है वो इंसान की ज़िंदगी बहुत लंबी हो सकता है उसकी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट हो, अल्लाह को पता है। तो इसलिए हर लम्हे को बड़ा कीमती समझ के जो है वो गुजारना है, क्योंकि पैसा तो इंसान को फिर भी मिल जाता है, लेकिन वक्त एक इतना कीमती चीज़ है जो दोबारा हाथ में नहीं आता। तो ये अल्लाह ताला ने 5 सिफात जो हैं वो मुत्तकीन की बता दी हमें कि ईमान वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आगे अल्लाह ताला उनकी रिजल्ट का ऐलान कर रहे हैं। क्या उनका रिजल्ट है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, यानी जिन्होंने ये 5 काम कर लिए वो हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी है और वो हदायत पर हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा ले, क्योंकि ये बड़े ही मुबारक दिन हैं, अल्लाह से दुआएं करने के दिन हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी भी बख्शिश कर दे। जो जिनके घर में बातें हो रही हैं प्लीज अपना फोन म्यूट कर लें या मैं लाइन म्यूट करती हूँ। तो वो लोग जो हैं हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। अब उनकी कामयाबी का ऐलान अल्लाह ताला कर रहे हैं, उनका रिजल्ट बता रहे हैं कि वाकई वो लोग जो हैं वो हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग क्या हैं, फलाह पाने वाले हैं। वही लोग क्या हैं, हुमुल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। तो वही लोग क्या हैं, फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फलाह का ऐलान किया कि वही लोग जो हैं वो कामयाब होंगे, वही लोग कामयाब होंगे जो कि ये 5 काम करेंगे। उनको जो है वो कामयाबी का सर्टिफिकेट जो है वो उनके हाथों में दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी इन्हीं लोगों में से जो है वो कर देना कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ही क्या है, दुनिया की कामयाबियां तो कुछ भी कामयाबियां नहीं है। हम दुनिया के छोटे छोटे सर्टिफिकेट लेकर, छोटी छोटी संदें लेकर, छोटी छोटी डिग्रियां लेकर कहते हैं कि हम कामयाब हैं। नहीं, अल्लाह ताला कामयाबी किसको बता रहे हैं, उसमें आता है सूरत आले इमरान में, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नुम की आग से बचाकर
जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकत में वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। यानी जो जहन्नुम की आग से बच गया, जन्नत में चला गया, वो कामयाब है। तो कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें करना क्या है? इस कुरान को समझना है, पढ़ना है, इस पर अमल करना है और आगे लोगों तक भी पहुंचाना है। ये कुरान के हक हैं हमारे ऊपर। अगर हम इसका एक भी हक अदा नहीं करेंगे तो सिस्टर्स, जिसकी किताब है वो हमसे खुद पूछ लेगा। अगर हम लोग दुनिया में एक से बच जाते हैं, यानी अगर टीचर ने कोई काम कहा तो हमने नहीं किया, तो टीचर ने तो क्या कह लेना आपको, कुछ भी नहीं। जिसकी किताब है वो खुद फिर जो है वो आपसे पूछ लेगा। कि इस दफा जो है वो बहुत कम सिस्टर्स ने जो है वो अपना लेसन भेजा है रिकॉर्ड करके, तो लिहाजा आप जिन्होंने नहीं भेजा वो सूरत फातिहा और ये वाला रुकू जो है वो अच्छी तरह याद करके अपना रिकॉर्ड करके भेजें। जब तक आप अपनी जुबान से बोल कर नहीं सुनाएंगे सबक को, उस वक्त तक आप कुरान को सीख नहीं सकते, क्योंकि शर्म वाली बात नहीं होती। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान कभी इल्म हासिल ही नहीं कर सकता जो शर्म करने वाला हो और एक फख्र करने वाला। जिसके अंदर गुरूर होता है वो कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। आजिज़ी से इल्म हासिल होता है। दाने को मट्टी में मिलाओ तो फिर उससे फूल फल जो हैं वो निकलते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर ही वो खड़ा हो मट्टी के ऊपर और वो तन कर खड़ा हो, कभी भी उससे कोई फल हासिल हो ही नहीं सकता। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने इनकार किया। अब दूसरी कैटेगरी के लोग आ गए। पहले अल्लाह ताला ने जन्नतियों का जिक्र कर दिया, ईमान वालों का जिक्र कर दिया और उनका सर्टिफिकेट भी दे दिया उनको कि जिन्होंने ये वाले काम किए वो जन्नती होंगे, वो फलाह पाने वाले होंगे। हम कहते हैं ना कि हमें तो पता नहीं अब हमने कहाँ जाना है, जन्नत में जाना है कि जहन्नुम में जाना है। अल्लाह ताला ने इस किताब में हर इंसान को आईना दिखा दिया है कि देख लो, अगर तुम्हारे काम जन्नतियों वाले हैं तो तुम समझो तुम जन्नत में जाओगे, और अगर तुम्हारे काम जहन्नमियों वाले हैं, काफरों वाले हैं, तो समझ लो जो उनका ठिकाना है वही तुम्हारा भी ठिकाना बनेगा। तो इंसान अपना अंजाम जो है वो यहाँ दुनिया में भी जान सकता है। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आगे काफिरों का जिक्र आ गया, पहले ईमान वालों का जिक्र आया कि फलाह पाने वाले कौन से लोग थे और उनकी सिफात का जिक्र है। अब काफिरों का, इन्नल्लज़ीना, इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने इनकार किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअनज़रतहुम, आप डराएं उनको, अम लम, या ना, तुनज़िरहुम, आप डराएं उनको, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब काफिरों के बारे में आ रहा है कि कुछ लोगों के दिल इतने सख्त होते हैं कि उनको अल्लाह की बात बताई जाए तब भी उन पर असर नहीं होता, और अगर उनको ना बताओ तब भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ये इनकार करने वालों की सिफत है। और इनकार की जो है वो बहुत सारी किस्में हैं। यानी कुफ्र इनकार क्या है? अल्लाह की जात का दिल और जुबान दोनों से मुनकिर होना, यानी अल्लाह की बात को भी नहीं मानना, जुबान से भी इनकार करना अल्लाह का और दिल से भी। जैसे कि फिरौन ने कुफ्र किया था, और इबलीस जो था वो अल्लाह को दिल से मानता था लेकिन जुबान से अल्लाह का इकरार नहीं करता था, शैतान। और इसी तरह निफाक, कुफ्र निफाक भी एक होता है। कुफ्र निफाक क्या है? जुबान से इकरार करना लेकिन दिल से ना मानना। ये बात हम सब में बहुत पाई जाती है कि हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये अहकामात नाजिल किए हैं, लेकिन क्या है, दिल नहीं मानता करने को, हम उन पर अमल नहीं करते। तो ये भी एक कुफ्र की किस्म है। और एक और कुफ्र के दिल से मानना, जुबान से इकरार भी करना। हम दिल से भी मानते हैं कुरान को, जुबान से भी इकरार करते हैं कि ये हमारे रब की किताब है, लेकिन उसके अहकामात को तस्लीम ना करना, यानी उस पर वही बात है कि अमल पैरा ना होना, तो ये भी एक कुफ्र की किस्म है। तो देखें, हम अपना भी जायजा साथ साथ लेते जाएं कि कहीं कोई हम ऐसे मुसलमान तो नहीं है जो दिल से भी अल्लाह की बात को हम मानते हैं कि वाकई ये कुरान जो भी है सच्चा है, जुबान से भी इकरार करते हैं कि कुरान की हर बात जो है वो सच्ची है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हम तमाम अल्लाह के हुक्मों को पीछे डाल देते हैं। तो ये भी कुफर की एक किस्म है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए कि हम ऐसा ईमान रखें कि जो जुबान से इकरार हो, दिल से इकरार हो, लेकिन अमल में ना आए। क्योंकि दिल से मानना, जुबान से इकरार करना
پھر اس پر عمل کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ اگر ہم زبان سے مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں، لیکن عمل میں نہیں ہے بات، تو سمجھے ہمارے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا کفر مفسرین نے لکھا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء، ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے اور اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، نہیں پڑھتے، تو کیا پھر ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم بھی سمجھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم، یا نہ، تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ کتنا بھی ان کے ساتھ لڑ لیں، کھپ لیں، کتنا بھی ان کو کر لیں، لیکن وہ اللہ کی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ختم، مہر، جیسے کہ خط کے اوپر جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ سیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی، نہ اس سے باہر نکل سکتی ہے اس میں سے، اور نہ اندر کوئی اور چیز جا سکتی ہے۔ جب اسٹیمپ ہو جاتا ہے تو بس ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں ساری دی ہیں اور اس کو اختیار دیا ہے کہ تم جو کچھ مرضی کر لو، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے سوائے انسان کے۔ انسان اور جنات جو ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اپنائیں، چاہے وہ گمراہی کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیں۔ اللہ نے اس کو دونوں راستے اس کی عقل کی بنا پر سمجھا دیے ہیں، اور یہ قرآن سب سے بڑا اس کی ہدایت کے لیے اتار دیا ہے۔ اب چاہے تو وہ اس کو مانے، چاہے تو اس کا انکار کرے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ کو نے جب ہم کسی بچے کو کوئی چیز لے کر دیتے ہیں اور وہ صحیح بہت مہنگی چیز ایکسپینسو لے کے دیتے ہیں، کوئی کھلونے ہی ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم تمہیں یہ چیز نہیں لے کے دوں گا، اس لیے کہ تم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، کان دیے، آنکھیں دی، بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن جب اس نے حق کو نہ سنا، نہ پہچانا اور نہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ جیسے جانور بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، اسی طرح وہ جانوروں کی طرح پھر انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کو پھر حق و باطل کا پتہ نہیں چلتا، اس کو نہ پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، نہ باطل کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے جانور جو ہیں ان کو اشارہ کرو وہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے، ان کو آگے ان کی عقل کوئی نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ پھر اپنی صحیح حالت میں آنا اس کا مشکل ہے، جب تک وہ اللہ سے صحیح توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک کوئی چیز جو ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور ان کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ گناہوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں صحیح توبہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما۔ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کافروں کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ قلوبہم، قلوبہم یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو قلوبہم بہت باریک نہیں پڑھنا، کیونکہ اس سے معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ قلوب جو ہے وہ دل ہے، اور قلوب جو پڑھیں گے تو وہ قلب سے جو ہے وہ کتا بن جائے گا، تو معنی جو ہے وہ اتنا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن بھی جو ہے وہ پڑھنا آئے۔ اور اب آپ اپنی لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیجیں گے تو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا صحیح قرآن جو ہے وہ پڑھنا آتا ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مورے لگا دی ہیں، ان کو حق بات جو ہے وہ سنتی نہیں ہے، ان کو نہیں سنتی کہ ہمیں کوئی کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی ہی خواہشات میں جو ہیں وہ مست ہوئے بیٹھے ہیں۔ وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے، ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو صحیح بات، نیکی کا راستہ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ آنکھیں ظاہری ہیں لیکن حقیقت کی آنکھیں، بصیرت جو ہے
وہ نہیں ہے، ان کے پاس بصیرت کوئی نہیں، بصارت تو ہے لیکن بصیرت ختم ہو گئی ہے۔ بصیرت ہوتی ہے دل کی سمجھ، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں جب انسان کی کھلی ہوئی ہوں، جب اسے نظر آ رہا ہو تو وہ حق و باطل میں پہچان کر لیتا ہے۔ تو کافروں کی آنکھوں پر پردے آئے ہوئے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کتنا سائنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے سے منکر ہیں۔ تو کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر ہی مور لگا دی، ان کے کانوں پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی غشاوۃ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، لام پھر واو آ گیا، اور لا ان کے لیے، ہم ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہ عذاب جو ہے کتنا بڑا ہے، جس کو اللہ رب العزت عظیم کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے، ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، جب وہ گناہ چھوڑے اور توبہ اور استغفار کرے تو اس کا دل ایمان سے پالش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹے تو وہ سیاہی اس کے دل پر چڑھ جاتی ہے۔ یہ زنگ ہے، یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ زنگ پڑ گیا ہے۔ ان کو جتنا بھی سمجھا لو، ان کو جتنا بھی منا لو، لیکن وہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں آج ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ ضدی ہوتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، تو ہمیں پیار سے جو ہے ان کو نماز کی طرف لانا ہی لانا ہے۔ اور جو نماز کے پابند نہیں ہیں، ان کو مائیں جو ہیں وہ کوشش کریں، اپنے بچوں کے لیے دن رات دعائیں مانگیں تاکہ وہ نماز کی طرف آئیں، اور تاکہ کفر میں جو ہے وہ ہمارا شمار نہ ہو۔ انسان جو ہے وہ اس کا عقیدہ کفر والا نہیں، بلکہ وہ عملی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی، اللہ اپنے حکموں پر چلنے کی، اللہ اس قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ ہمارے قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو، حشر میں بھی ساتھی ہو، اور جنت میں بھی ہمارا قرآن ہی ساتھی ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا، وہاں پر ایک اپنی ہی جان ہوگی، وہاں نہ کوئی شوہر ساتھ دے گا، نہ بچے ساتھ دیں گے، نہ والدین ساتھ دیں گے، نہ سہیلیاں ساتھ دیں گی، کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر یہ بات انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اسی بات کو بار بار اپنے ذہن میں لائے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ دوستی ہوگی، اس کی قرآن کے ساتھ دوستی ہوگی، وہ پھر اسی کو دوست بنائے گا جو اس کا ہمیشہ ہمیشہ دوست رہے گا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے اور بڑی سوچنے والی بات ہے، اور انسان کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی اللہ کی بات آئے فوراً اس کو ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ اور یہ جو دعوت ہم قرآن کی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے وہ پوری طرح کاربند ہونے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، ایک دن کی کلاس ہوتی ہے اور 1 گھنٹے کی آلموسٹ آج تھوڑے سے منٹ زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ تھوڑی سی تفسیر لمبی تھی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور دیں گے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اور اس کو اگر کوئی آپ کو نہیں آتا تو آپ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسج کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اس کو یاد کریں، اس کو اپنے دماغ میں رکھیں، جب نماز پڑھنے لگیں تو اس کے معنی جو ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے۔ تو قرآن کو سیکھنا جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے، تو اس فرضیت سے ہمیں جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور انشاءاللہ کل 9 ذی الحج ہے، عرفہ کا دن ہے، اس میں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے۔ 2 سال کے گناہ جو ہیں اس سے معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ بہت ہی پیاری ڈیل ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اور بہت ساری سارا دن کل دعائیں جو ہیں وہ مانگنی ہیں، کیونکہ
عرفہ کی دعا جو ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو ہم نے مسلسل جو ہے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک روزے کی ڈیل 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا غفور الرحیم ہے اور اتنا بخشنے والا ہے کہ کوئی بندہ وہ کہتا ہے میری طرف آئے تو صحیح، تو میں اس کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ پہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گی، اور واٹس ایپ پہ کہہ رہی ہوں آپ کو جو ہے یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، اور آپ گروپ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو گروپ میں بھی ڈال دی جائے گی، تو آپ بار بار سن کے انشاءاللہ اپنا سبق جو ہے وہ ضرور یاد کریں، اور اس کو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ لازمی بھیجیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔